खुदावंद यसुम मसीह के नाम में आपको सलाम। मैं और ट्रीज़ा आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमें खुशी है कि आज आप हमारे साथ शामिल हुए। आपके साथ खुदा के कलाम की शराकत करना खुशी की बात है। और यहाँ फ्लोरिडा में मौजूद अपने घर से आपके साथ कुछ वक्त गुजारने पर हम इंतहाई खुश हैं। हमारा ईमान है कि आपने बाबरकत हफ्ता गुजारा होगा। खुदा की हजूरी आपके लिए हकीकी है और पाक रूह की कुव्वत आपके बातन में आपको जोर बख्शती है और आप फतह पाते हैं। और अगर आप फतह नहीं पाते तो आज मैं खुदावंद में आपकी हौसला अफजाई करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप खुदा को अपनी ज़िंदगी में काम करते हुए देख पाएं। खुदा की तमजीद हो। खैर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है जो गुज़श्ता हफ्ते ऑपरेशन के अमल से गुजरी, और मुझे बड़ी खुशी है कि ऑपरेशन कामयाब रहा और मेरी अहलिया अब बिल्कुल ठीक हैं और उनकी सेहत बहाल हो रही है। ऑपरेशन कामयाब रहा और हम डॉक्टर्स और नर्सेज और बाकी अमले के इंतहाई शुक्रगुजार हैं और हम इसके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। हम आज अच्छी खबर के लिए खुदा की तमजीद करते हैं। मिलकर कहें आमीन। तो अब वो हमारे लिए कलाम में से आज की तलावत करेंगी। आज हम पढ़ेंगे योएल उसका दूसरा बाब 25वीं और 26वीं आयत। और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मल्क निकल गई और खाकर चट कर गई तुमको वापस दूंगा, और तुम खूब खाओगे और सैर होगे, और खुदावंद अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सिताइश करोगे। आमीन आमीन। और मैं इस हवाले पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। और देखें, ये न्यू लिविंग तर्जुमे के मुताबिक कहा गया है, मैं तुमको वापस दूंगा जो तुमने खो दिया। सवाल, आप ये बताएं कि आपने 2020 में क्या खोया है। कुछ लोग कहेंगे, डेव, मैंने अपनी मुलाजमत को खो दिया। हत्ता कि कुछ लोग शायद कहें, मैंने किसी अजीज़ को खोया। देखें, मैं इस हवाले से किसी को जज्बाती नहीं करना चाह रहा, बल्कि मैं आपको एक मजबूत कलाम देना चाहता हूँ जिस पर आपको आज खड़े होना है। तो जब मैं ये बात आपको बता रहा हूँ तो देखें, मैं ये जानता हूँ कि ये खुदा के कलाम में मरकूम है। कलाम खुदा में इस तरह लिखा है, और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी फौज बल्ख निगल गई तुमको वापस दूंगा। ये कलाम में लिखा है। हालेलुया। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए हर चीज़ अजीम तर और शानदार हो जाएगी, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा कारोबार बहाल कर रहा है। मैं कह रहा हूँ खुदा आपकी तरफ है और आपको ये जानना है कि खुदा आपको वापस देगा, वो आपको लौटाएगा जो कुछ भी आपने खोया है। शायद ये नई मुलाजमत की शक्ल में हो, शायद ये नए रिश्ते की शक्ल में हो, शायद ये मुआशी खुशहाली के वसीले आए, भले ये कुछ भी क्यों ना हो। मैं चाहता हूँ कि आप ईमान रखें कि खुदा आपकी तरफ है। गुज़श्ता हफ्ते मैंने एक कहानी पढ़ी जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया नुकसान से मुतल्लिक। क्या आप जानते हैं, अजीम मौसीकार लुडविग वॉन बीटोवन ने अपनी बेशतर ज़िंदगी बहरेपन के खौफ में गुजारी। उसे ये फ़िक्र थी क्योंकि उसने महसूस किया कि सुनने के हिस्स उसके मौसीकी तख्लीक करने के लिए इंतहाई अहम है। जब बीटोवन को ये पता चला कि जिस चीज़ से वो ज़्यादा खौफज़दा है वो इंतहाई तेज़ी से उस पर गलबा पा रही है, तो वो पूरी तरह परेशानी से भरा था और उसने डॉक्टरों के साथ मशवरा किया और हर मुमकिन तरीका आजमाया, मगर ये बहरापन बढ़ता गया और आखिरकार उसकी कुव्वत समात पूरी तरह से ख़त्म हो गई। और देखें, जब ऐसा हुआ तो बीटोवन ने जाना कि आगे बढ़ने के लिए जो कुव्वत दरकार थी उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये हर एक के लिए हैरान कुन बात है। गौर से सुने।
اس نے مکمل طور پر بہرا ہونے کے بعد اپنی بہترین موسیقی تخلیق کی۔ کیسا تحفہ ہے! جب ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو گئی تو دھنیں اس کے ذہن کو سیراب کرنے لگیں اور وہ انہیں اسی وقت لکھ لیتا جب وہ اسے ملتی تھیں۔ اس نے سیکھا کہ اس کا بہراپن اس کے لیے ایک خزانہ بن چکا تھا۔ تو آج آپ سے میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مطابق جو نقصان ہو، خدا کی طرف سے آپ کے لیے وہ نئی جہتیں ثابت ہو۔ دیکھیں، خدا آپ کو کلام دے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو کلام دے گا آپ کے اس نقصان کے درمیان، اور اس نے یہ واپس دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ سب مل کر کہیں آمین۔ تو آج کے پیغام کا عنوان ہے، غور سے سنیں، سفر سے لطف اندوز ہونا۔ اب دیکھیں، 30 سال بطور خادم اور کئی سال تک بطور مبشر خدمت کرنے کے بعد یہ ہے جو میں نے سیکھا کہ بہت سے لوگ صرف اس لیے خدا کی خدمت نہیں کرتے کہ وہ خدا میں مسرور ہیں، بلکہ محض سفر کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور میرا نہیں خیال کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس طرح خدمت کریں۔ اور دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ خدا نے آپ کے دل میں ایک عظمت قائم کی ہے، اور یقیناً مجھے اس عظمت کی وضاحت کرنی ہوگی۔ اور میرے خیال میں یہ عظمت بادشاہی کو وسعت دینے کی اہلیت ہونا ہے، ایسا شخص ہونا جو ہماری دنیا میں تبدیلی لا سکے، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی زندگیوں کو چھو سکے۔ اور میرا یہ خیال نہیں ہے کہ یہ ایسا کچھ ہے جسے ہم یسوع کی آمد تک روکے رکھیں۔ دیکھیں، میں آپ سے متعلق نہیں جانتا، مگر میں یہ بھوک اور پیاس رکھتا ہوں، میں مزید خدا کو پانا چاہتا ہوں۔ میں طویل عرصے سے خدا کی خدمت میں ہوں، ریزا طویل عرصے سے خدا کی خدمت میں ہیں۔ دیکھیں، میں یہاں سارا دن اسی موضوع پر بات کر سکتا ہوں، مگر میں چند آسان نکات بتاتا ہوں۔ دیکھیں، رومیو 8ویں باب کی 38ویں آیت، یہاں لکھا ہے کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت پانے والے لوگ ہیں، اور کچھ بھی آپ کو اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ اب ذرا دیکھیں، یہاں پہ یہ ضروری اور واجب ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں۔ آپ انگور کے درخت میں پیوست ہیں، آپ یسوع کی میراث کے حصے دار ہیں، آپ کے لیے مشترکہ وصیت ہے، آپ کے پاس فتح کی یقین دہانی موجود ہے۔ آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ رومیو 8:31 میں یہ مرقوم ہے، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ ہاللویا! کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج میں اتنا خوش کیوں ہوں؟ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں برداشت کرنے اور لطف اندوز ہونے کے مابین فرق بیان کر رہا ہوں؟ خدا نے ہمیں مجبوری میں کام کرنے کے لیے نہیں بلایا، خدا نے ہمیں فتح میں چلنے کے لیے بلایا ہے۔ اور پھر رومیو 8:14 میں اس طرح لکھا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ جب کوئی آپ سے پوچھے آپ کون ہیں تو آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں بنا کسی ہچکچاہٹ کے، میں بادشاہ کا فرزند ہوں، میں خداوندوں کے خداوند کا فرزند ہوں۔ آپ اس کے ساتھ عہد میں بندھے ہیں جس پر یسوع کے لہو کی مہر ہوئی ہے۔ خداوند آپ کی طرف ہے، اس نے یہ عہد اپنے خون سے تحریر کیا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ اس سفر سے لطف اندوز ہوں۔ اب یقیناً کچھ لوگ ہوں گے جو سوچیں گے، ڈیو، کیا آپ نے گزشتہ چند دنوں کی خبروں پر غور کیا ہے؟ میں جانتا ہوں کیا ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا انحصار کسی ہاتھی یا گھوڑے پر نہیں، میرا انحصار بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند پر ہے۔ جانتے ہیں میری امید کہاں سے آتی ہے؟
جانتے ہیں میرا ایمان کہاں سے آتا ہے؟ یہ اس سے آتا ہے، وہی میرے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے۔ میرے پاس یہ یقین دہانی ہے کہ اس نے جو اچھے کام مجھ میں شروع کیے ہیں وہ انہیں مکمل کرنے کے قابل ہے۔ تو اس لیے نہ میں ڈروں گا اور نہ میں اس پر بھٹکوں گا کہ اس وقت واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے۔ میری امید اس پر ہے کہ خدا اب بھی خدا ہے، وہ تخت پر بیٹھا ہے اور ہمارا خیال رکھتا ہے۔ تو پھر کیوں ہم اس سفر کو مجبوراً جاری رکھیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس سفر سے لطف اندوز ہوں اور آگے بڑھتے جائیں۔ اب غور سے سنیں متی 15واں باب، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ غور سے سنیں، یہ یسوع کے الفاظ ہیں۔ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر یہ مذہبی لوگوں کی بات ہے جو بظاہر تو پارسا نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل خدا کے لیے خالص نہیں ہیں اور وہ صرف نام کی خدمت کرتے ہیں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں اس میں خدا کی خوشنودی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، شاید وہ سب نقصان جو آپ نے 2020 میں اٹھایا ہو، شاید آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں اور کہیں کہ یہ وہ موقع تھا یا پھر یہ گزشتہ سال وہ جگہ یا وقت تھا جب میں نے دیکھنا شروع کیا، جب میں نے غور کیا کہ میرے ایمانی جذبات سرد پڑتے جا رہے ہیں۔ شاید گزشتہ سال کسی وقت پر آپ نے روحانی آگ کو کھو دیا ہو، خدا کے لیے اپنے جوش کو آپ نے کھو دیا ہو، آپ نے روحانی بھوک کو کھو دیا ہو، اور شاید یہ طوفان کی طوالت کے باعث مایوسی کے در آنے سے ہوا ہو۔ میں اسے وہ دھوکہ دہی کہتا ہوں جو کہ لمحہ وار بڑھتی ہے، یعنی دشمن آتا ہے اور آپ کے ایمان کو ہلاتا ہے، وہ شک اور بے یقینی کا بیج بوتا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ حالات اس خدا سے بڑے لگنے لگتے ہیں جس کی آپ خدمت کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے میرے عزیز دوستو، اور آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ تو چلیے اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ ہم نے یسوع کے الفاظ پر بات کی اور ان لوگوں کی جو زبان سے تو اس کی عزت کرتے ہیں مگر دل سے نہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، رومیو 12واں باب اور اس کی 9ویں سے 12ویں آیت تک دیکھیں۔ 11ویں آیت، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، سنیں امید میں خوش رہو، پھر سنیں امید میں خوش رہو، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو۔ پولوس ہم سے کہہ رہا ہے، سنیں کسی چیز کو اجازت نہ دیں کہ خدا کی خدمت کے لیے آپ کے جوش کو چرا لے، اپنے جوش کو مت کھوئیں۔ آپ کہتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے ڈیو گزشتہ سال کتنا خوفناک تھا۔ دیکھیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا، وہ قادر خدا ہے، وہ ہمیشہ موجود تھا اور اس کے ہاتھ ہمیشہ آپ پر پھیلے رہے۔ تو اگر آپ اپنے جوش اور جذبے کو کھوتے ہیں اور پھر واپس اس کی حضوری میں آتے ہیں، آپ اس سے نظریں ہٹانا شروع کرتے ہیں، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ہم میں موجود نعمت کو چمکاتا ہے اور وہ اس آگ کو بھڑکاتا ہے جو آپ کے اندر ہے۔ دیکھیں عزیزو، آج میں آپ کو کامل یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا نے اس سال میں آپ کے لیے عظیم چیزیں رکھی ہیں۔ آپ کہتے ہیں تم کیسے جانتے ہو ڈیو؟ تم میرے متعلق کچھ نہیں جانتے، میں خدا کو جانتا ہوں، اور یہ کہ خداوند آپ کی طرف ہے اور خداوند آپ کو فتح دینا چاہتا ہے آپ کے ان تمام حالات میں۔ میں جانتا ہوں آپ کے حالات آپ کو باندھ نہیں سکتے، آپ کے دل میں ایمان اور روح میں فتح آ سکتی ہے، بھلے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں۔ اب میرا ایمان ہے اگر آپ اپنی روحانی آگ کی بحالی چاہتے ہیں تو آپ کو اچھی دعائیہ زندگی اپنانی ہوگی، یہ بنیادی بات ہے۔
لوکا 18ویں باب میں خدا کا کلام ہم سے کہتا ہے ہمیں بلا ناغہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں پر اثر دعائیہ زندگی اپنانے کی ضرورت ہے۔ پر اثر دعائیہ زندگی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخر یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں۔ ہم مضبوط قلعوں کو توڑ سکتے ہیں۔ ہمیں دیکھیں، واشنگٹن ڈی سی میں جا کر دارالحکومت پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دعا کی قوت کے ساتھ دشمن کے قلعے مسمار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو مجھ میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں بلکہ ان روحانی قوتوں کے خلاف ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اور پھر دیکھیں، خدا موجود ہے اور ہم ان حالات میں جنگ کر سکتے ہیں اور فتح پا سکتے ہیں۔ مل کر کہیں آمین۔ دیکھیں، میرا ایمان ہے کہ ہم پر اثر دعائیہ زندگی کو پروان چڑھا سکتے ہیں اور لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب بھی آپ میں خدا کی آگ ہوتی ہے تو کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں میں مشکل میں ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ مرد خدا ہیں، آپ خدا کے مشتاق ہیں، اور میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ میرے لیے دعا کریں۔ اس لیے ہمیں پر اثر دعائیہ زندگی کی ضرورت ہے۔ ایک سچی کہانی، اکثر لوگ جانتے ہیں ہم نے پاکستان میں ٹیچرز ڈسائپلشپ ٹریننگ شروع کر رکھی ہے، اور دیکھیں 30 سے 40 لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کام کرتے ہیں کہ آرفن ایج کے ڈائریکٹر اس کلاس کو چلاتے ہیں، وہ گیت گاتے ہیں اور پھر دعا میں بھی وہ وقت گزارتے ہیں، اور پھر میں تعلیم دیتا ہوں۔ لیکن اکثر میں ویڈیو کے ذریعے کلام کر رہا ہوتا ہوں تو میں انہیں دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں، اور میں اردو نہیں بول سکتا، اور چونکہ میں اردو نہیں بول سکتا اس لیے وہ پیغامات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مگر جب میں ان نوجوانوں کو سنتا ہوں، اور شاید ان میں کچھ وقتی ایماندار بھی ہوں، میں یہ جانتا ہوں، مگر ان میں سے ایک خاتون ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ خدا میں کیسے قائم رہنا ہے۔ دیکھیں، میں بالکل بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا کہتی ہیں، مگر میں آگ کو اور اس پر روحانی مسا کو محسوس کر سکتا ہوں، حالانکہ ہمارے درمیان دیکھیں کہ ہزاروں میل کا فاصلہ موجود ہے، مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ خدا اسے استعمال کرتا ہے۔ اس دعا میں خدا کا روح اس پر ہوتا ہے اور وہ دعا شروع کرتی ہے۔ ایک دن میں نے ڈائریکٹر سے پوچھا یہ کیا دعا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ دعا کرتی ہیں کہ اس کلاس میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو، طالب علم خدا کا کلام سیکھ سکیں اور خدا کا کلام یہاں پر نازل ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی کو اس رخنے میں کھڑا ہونا ہوگا، کسی کو اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ یہ آپ اپنے خاندان کے لیے کر سکتے ہیں، آپ اپنے شہر کے لیے کر سکتے ہیں، آپ اپنی قوم کے لیے یہ کر سکتے ہیں، اور مسیح کے لیے تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور نہ صرف اس کے لیے پر اثر اور روح سے معمور دعا کی ضرورت ہے۔ غور سے سنیں، میں آپ کے لیے انتہائی پرجوش ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ آپ کو تمجید اور پرستش کے لیے جذبے کی ضرورت بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ کیا آپ اسرائیل کی گیت کی کتاب سے واقف ہیں؟ زبور، اس میں 150 ابواب ہیں، اور یہ تمام زبور تمجید اور پرستش سے بھرپور ہیں۔ اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ چلیں خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، اے سب امتوں تالیاں بجاؤ، ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ ہاللویا۔ عزیزوں، میں جانتا ہوں کچھ لوگ ہیں، میں جانتا ہوں کچھ لوگ اپنی رسومات میں بندھے ہیں۔ دیکھو ڈیو، ہماری مجبوری ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ میری شخصیت سے میل نہیں کھاتا، یہ آپ کی شخصیت کی بات نہیں، یہ اس کی بات ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو نیچا نہیں دکھا رہا، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آسمان پر آپ نہیں جا سکتے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ آئیے سب مل کر اس میں چلیں۔ اگر آپ اپنی روحانی بحالی چاہتے ہیں تو پھر خدا کے کلام کی فرمانبرداری کریں، خدا کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا کریں،
आप अपना फ़ोन उठाएं और उस पर प्रस्तिश और तमजीद के गीत सुने। आप खिलवत में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर आप खुदा की प्रस्तिश नहीं कर सकते। तो आप अंदर जाएं और फिर आप ताली बजाना शुरू करें। फिर आप अपने हाथों को बुलंद करें और खुदा की प्रस्तिश करें, सच्चाई के साथ और रूह के साथ। और ऐसा करने से आप खुद को खुदा के सामने खोलते और कहते हैं, खुदावंद, मैं वो सब चाहता हूं जो तू मुझे देना चाहता है। खुदावंद, मैं किसी भी चीज़ को पीछे नहीं रखूंगा जो तू बदलना चाहता है। खुदावंद, मेरी मदद कर, मुझे दिखा, मैं बदलना चाहता हूं। देखिए, हकीकत यह है कि इंसानी रिवायात के बहुत से बंधन मौजूद हैं। अब ये वक्त है कि आप परेशान होना बंद करें कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, और 2021 में मुस्तहकम रहें। मैं एक परस्तार बनूंगा। और फिर देखें, मैं बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद की प्रस्तिश करूंगा, क्योंकि उसकी तमजीद मुसलसल मेरे लबों पर जारी रहती है। हालेलुया बर्रे के लिए, हालेलुया बर्रे के लिए। वो प्रस्तिश के लायक है। ज़बूर नंबर 103 में मरकूम है, ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। हालेलुया, हालेलुया। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। और वो हमारी हौसला अफजाई जारी रखता है कि हम बाकायदगी के साथ, ईमान के साथ खुदा की तमजीद करें, क्योंकि हमारा खुदा वफादार है। अब इख्तिताम करते हैं। क्या आप जानते हैं जब दाऊद इसराइल का बादशाह था, कलाम बताता है कि दाऊद इसराइल का एक अजीम बादशाह था, लेकिन हम ये जानते हैं कि दाऊद अपने किरदार के हवाले से इतना बेहतर नहीं था। और देखें, ये सच है। लेकिन देखें, आखिरी तज्जिए में खुदा ने कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक है, और खुदा इसका इजहार करता है। तो शायद आप में भी कुछ कमज़ोरियां हों, कुछ खामियां हों, और आप सोचते हो कि ये इंतहाई ख़तरनाक बात है, मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको प्रस्तिश करने वाला दिल चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ। तो इसराइल के दुश्मन अहद के संदूक को छीन कर ले गए, और वो यरूशलेम से 8 मील दूर जा चुके थे। तो दाऊद पीछे जाता है अहद के संदूक को लेने। याद रखें, ये खुदा की हजूरी की इलामत थी, और उससे वापस यरूशलेम लाता है। जानते हैं उसने क्या किया? इसीलिए वो खुदा के दिल के मुआफिक शख्स था। हर 6 कदमों के बाद जो वो उठाता, वो कहता, रुको रुको रुको, और वो कुर्बानी गुजरानता, और वो खुदा की खिदमत करता तमजीद और प्रस्तिश के जरिए। और बाइबल बताती है एक वक्त में वो खुदा के सामने नाचता है। तसव्वुर करें इसमें कितना वक्त लगा होगा कि अहद के संदूक को 8 मील तक लेकर जाना, और हर 6 कदम पर तमजीद के लिए रुकते हुए जाना, इबादत के लिए रुकना। और दाऊद खुदा के सामने झूमता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी एक बीवी मीकल, जो कि साउल की बेटी थी, वो बादशाह के सामने आती है, और वो बादशाह से मुखातिब होती और कहती है, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। जब तुम वहां थे तो तुमने अपने कुछ कपड़े उतार दिए, और तुमने उन लोगों के सामने ऐसा किया जिनके सामने ऐसा करना तुम्हें बिल्कुल भी जेब नहीं देता था। दाऊद ने कहा, तुम क्या सोचती हो कि ये कुछ है? ये इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो मैं आपसे कहता हूं, इसी ने उसे खुदा के दिल के मुआफिक शख्स बनाया। देखें, वो खुदा का परस्तार था, वो इंतहाई शुक्रगुजार था। अब सुने, दाऊद शुक्रगुजार था क्योंकि वो जानता था कि उसने बैतसबा के खावंद के साथ जो किया वो दरअसल गुनाह था। दरअसल वो कत्ल का मुर्तकिब हुआ। और फिर
اس گناہ کے نتائج بھی موجود تھے، تو اس نے معافی پائی۔ زبور نمبر 51 میں یہ واضح طور پر مرقوم ہے۔ تو داؤد انتہائی شکر گزار تھا خدا کے رحم کے لیے اور خدا کی محبت کے لیے اور خدا کے فضل کے لیے کہ خدا نے اسے رد نہیں کیا۔ تو وہ اس رہائی اور فضل کے لیے انتہائی شکر گزار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے رہائی پائی ہے۔ وہ کہتا ہے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ کیا آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی تمام ناکامیاں ایسے ہیں جیسے نشر ہو رہی ہوں دنیا کے سامنے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ سنیں دوستو، خدا کی حضوری میں آنے سے خدا کے لیے اپنے جوش کو بحال کریں اور اپنے پاؤں مضبوط چٹان یسوع مسیح پر رکھیں۔ آئیے دعا کے ساتھ اختتام کریں۔ اے باپ، آج یسوع کے نام میں تیرا کلام سنانے کا موقع دینے کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میری دعا ہے خداوند کہ جو بھی میری آواز سن رہا ہے ایسا نہ رہے جو مسیح کو نہ جانتا ہو، اور جو بھٹک رہے ہیں خداوند وہ تجھے جانے اور کہیں یسوع مجھے میرے گناہ معاف فرما، اور وہ کہیں کہ یسوع میں اقرار کرتا ہوں کہ تو میرا نجات دہندہ اور میرا خداوند ہے۔ اور خداوند جن کے دل مایوسی سے بھرے ہیں وہ مایوسی پر غالب آئیں۔ میری دعا ہے خداوند کہ تو انہیں سر بلند کر اور نقصان کے زخموں پر تو ہی خداوند مرہم رکھ، اور خداوند تو ہی انہیں نئی سوچ عطا کرے گا اور تو ہی ان میں یہ آگ جلائے گا یسوع کے نام میں۔ اب ٹریزا اور میں ہماری پیاری دوست ڈیبی کے لیے متفق ہوتے ہیں اور ہم یسوع کے نام میں اس کی طرف سے اچھی خبر سننے کے لیے دعا گو ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند اس کی طرف ہے۔ خداوند تمام لوگوں سے کلام کرنے کے لیے تیرا شکر ہو۔ ہم یہ سب مانگتے ہیں اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کے نام میں، آمین اور آمین۔ عزیزو، سفر سے لطف اندوز ہوں، یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ لطف اٹھائیں اور دشمن کو اپنی خوشی کبھی چرانے نہ دیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اور اب اطمینان کا خدا اور تسلی کا خدا آپ کے دل میں سکونت کرے اور آپ کو ہمت عطا کرے تاکہ آپ اس ہفتے، اس مہینے، اس سال ہر طرح کے طوفان کا مقابلہ کر سکیں اور آپ زندگی کے ہر طرح کے حالات میں فتح پائیں، اور بنا کسی شک کے آپ یہ جانیں کہ خداوند آپ کی طرف ہے۔ ہاللویا۔ اور اب آخر میں خدا آپ کو برکت عطا کرے۔ عزیز دوستو، آج میں آپ سے زندگی کی انتہائی اہم چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ بوڑھے ہیں یا پھر جوان۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دن ہم سب کو ابدیت میں داخل ہونا ہے۔ تو وہ فیصلے جو آپ اکثر کرتے ہیں وہ یہ تعین کریں گے کہ آپ اپنی ابدیت کہاں گزاریں گے۔ کلام بالکل واضح ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے۔ ڈیو وین ونکل بھی گناہ میں پیدا ہوا، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی کا اختتام نہیں۔ دیکھیں، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور میں جسمانی موت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ موت خدائے عظیم سے ابدی جدائی ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر ہے، مگر ابدی زندگی خدا کی بخشش ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں۔ سارا جلال اس کے پاک نام کو ملے۔ یسوع اس پر قائم تھا کہ وہ آپ کا اور میرا باپ کے ساتھ دوبارہ ملاپ کروائے، خدا کے بیٹے کے طور پر اپنی زندگی کی قربانی دینے کے وسیلے۔ عزیز دوستو، میرے دوستو، کیسا عظیم تحفہ ہے، کیسا موقع ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اور میں کلوری کی صلیب کے پاس آئیں، مسیح کو خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں، اور وہ آپ کے پیدا ہونے سے طویل عرصہ پہلے ہمارے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر چکا۔ تو دیکھیں، آج کے دن جس بھی وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں یہی کہوں گا
کہ میرے ساتھ مل کر آپ یہ دعا کریں۔ اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نجات آپ کی ہے۔ اونچی آواز میں کہیں، اے باپ، یسوع کے نام میں تیرے پاس آتا ہوں۔ یسوع، میں جانتا ہوں کہ تو نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی۔ اب میں تجھے اپنی زندگی میں دعوت دیتا ہوں۔ یسوع، میں تجھے اپنی زندگی کا مالک اور نجات دہندہ بناتا ہوں۔ تو اپنے خون سے مجھے دھو دے اور تو مجھے اسی وقت بچا۔ میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ عزیزو، اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ بادشاہ کے فرزند ہیں۔ آسمان آپ کا گھر ہے۔ یسوع چاہتا ہے کہ آپ ہمارے خداوند کے فضل اور حکمت میں بڑھیں۔ بائبل کا مطالعہ کریں، یوحنا کی انجیل سے آغاز کریں، بلا ناغہ دعا کریں اور خدا کو اپنے دل سے کلام کرنے دیں۔ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔